अब इस शो कॉज नोटिस का आप क्या जवाब देंगे? तो मैं अपनी गर्दन कटा दूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। प्रॉक्सी तो आपने मुझे साबित कर रहा है, क्योंकि आपने मेरी गैरत, मेरी इज्जत, मेरी इंटेग्रिटी, मेरे बाप दादा की इज्जत। एस्टैब्लिशमेंट कहे कि जी हमने तो कभी किसी के मामले में दखल ही नहीं दिया। पीटीआई के मुसलसल तसासुल से लोग रिकग्नाइज फेसेस, कौन सी गलाजत नहीं बकरे। कोई एक फरीक चाहे कि दूसरे दो के ऊपर इल्जाम लगा के वो खुद को क्लियर कर ले, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं तो हमेशा विंड की, हवा की दूसरी रुख पे खड़ा हुआ हूँ। मेरी माँ डेथ बेड के ऊपर थी, मैंने उस वक्त भी क्या कसूर किया था? क्या मियां नवाज शरीफ के खिलाफ एक्शन साकिब निसार साहब बगैर हो सकता था? आपकी खबर है कि वजीर आजम ये सोच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान महाजराई में शिद्दत आती जा रही है। सोशल मीडिया पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ तौहीन आमेज मुहिम के बाद अब हुकूमती अरकान और इत्तेहादी खुद जजेस के खिलाफ मैदान में आ गए हैं। पिछले 2 रोज के दौरान वफाकी वजीर इत्तेहाद अताउल्लाह तारा समेत दीगर हुकूमती अरकान की जानिब से जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, जिसमें फैसल वावड़ा, तलाल चौधरी, मुस्तफा कमाल और ओन चौधरी शामिल हैं। जबकि गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी की जानिब से भी 2 रोज पहले इसी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, मगर इस सब में फैसल वावड़ा ने जजेस का नाम लेकर जो तनकीद की और दोहरी शरीयत से मुतल्लिक जो सवालात उठाए हैं, उस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कल नोटिस लिया और आज सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत के इल्जाम में फैसल वावड़ा को तलबी के नोटिस जारी कर दिए हैं। और अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावड़ा के साथ साथ MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफा कमाल को भी तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों शख्सियात को 5 जून को जाती हैसियत में तलब करते हुए अपने हुक्मनामे में लिखा है कि बादी नजर में तौहीन अदालत हुई है। फैसल वावड़ा और मुस्तफा कमाल अपने बयानात की वजाहत करें। फैसल वावड़ा और मुस्तफा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई अब 2 हफ्ते बाद शुरू होगी और देखना होगा कि ये दोनों शख्सियात अपने कहे पे माफी मांगेंगे या उन्होंने जो कुछ कहा है वो उस पर कायम रहेंगे। अहम बात यह इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस के खत के बाद से अदलिया और एग्जीक्यूटिव के दरमियान महाजराई जारी है। इस खत के बाद से सोशल मीडिया पर जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ तौहीन आमेज मुहिम शुरू हुई। जस्टिस के जाती मालूमात को सोशल मीडिया पर फैलाया गया, जबकि 2 रोज पहले जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जो खत लिखा गया, उसने अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट में महाजराई में मजीद इजाफा कर दिया है। बाबर सत्तार ने इस खत में ऑडियो लीक्स केस में खुद पर दबाव डाले जाने से मुतल्लिक दावा किया था कि उन्हें सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल्स की तरफ से पैगाम मिला है कि इस केस से वो पीछे हट जाएं। जस्टिस बाबर सत्तार के इस दावे की पहले तो अटॉर्नी जनरल ने तरदीद की और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला शुरू हो गया। सेनेटर फैसल वावड़ा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हसास इदारों का दिफा करते हुए कहा कि अगर अब किसी ने मदाखलत के इल्जामात लगाए हैं तो वो सबूत दे, अगर शवाहिद नहीं दिए तो मसला होगा, अगर किसी ने पगड़ी उछाली तो पगड़ियों का फुटबॉल बनाएंगे। फैसल वावड़ा के बाद दीगर हुकूमती अरकान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफा कमाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दोहरी शरीयत वाला शख्स जज कैसे हो सकता है, इसका अदालत को जवाब देना होगा। मुस्तफा कमाल और फैसल वावड़ा की इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पर सुप्रीम कोर्ट ने कल नोटिस दिया था, जबकि आज जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जस्टिस नईम अख्तर और जस्टिस इरफान सादत खान के 3 रुकनी बेंच ने इन दोनों हुकूमती अरकान को तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए हैं। आज समाअत के आगाज में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए के खिलाफ इससे ज्यादा गुफ्तगू हुई, लेकिन उन्होंने नजरअंदाज किया, मगर लोगों ने नजरअंदाज करने का फायदा उठाते हुए सोचा कि हम भी तकरीर कर लेते हैं, अगर बुरा किया है तो नाम लेकर कहें, इदारे को निशाना बनाने की इजाजत नहीं देंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुखातिब होकर रिमार्क्स दिए कि एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। फैसल वावड़ा के बाद मुस्तफा कमाल भी बोले, दोनों ही अफराद पार्लियामेंट के अरकान है, ऐवान में बोलते ऐसी गुफ्तगू करने के लिए प्रेस क्लब का ही इंतखाब क्यों किया गया? ऐसा लगता है जैसे किसी खास मकसद के तहत ये किया गया है। ये नहीं हो सकता कि आप इदारे के खिलाफ चढ़ दौड़ें, इससे अदलिया पर एतमाद खत्म होता है। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो उसकी सजा दीगर जजेस को नहीं दी जा सकती। आज के मुख्तलिफ समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में फैसल वावड़ा और मुस्तफा कमाल को जाती हैसियत में तलब करते हुए लिखा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बज़ाहिर अदलिया की तौहीन की गई। दोनों अफराद 2 हफ्ते में वजाहत दें, क्यों ना उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट में अब इस केस की अगली समाअत 5 जून को होगी और इस पूरे मामले पर हम बात करेंगे, जिसके लिए खुद हमें ज्वाइन किया है सेनेटर फैसल वावड़ा ने। फैसल वावड़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कल आपने ये मौक़िफ़ दिया कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, लेकिन आज ये कहा गया है अदालत की जानिब से हुक्मनामे में कि 5 जून को आपको ज़ाती हैसियत में पेश होना है। आपको शो कॉज नोटिस जारी किए गए हैं और मुस्तफा कमाल साहब को भी जारी किए गए हैं, और ये भी कहा गया है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बज़ाहिर अदलिया की तौहीन की गई है। अब इस शो कॉज नोटिस का आप क्या जवाब देंगे? बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। देखिए, सबसे पहले तो कि मैं शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने एक प्लेटफॉर्म दिया है जिधर एक ईमानदार चीफ जस्टिस साहब और उनके रिस्पेक्टेड बेंच के सामने मैं पेश होऊंगा, तो जवाब तो वहाँ जो दूंगा वो तो मैं वहाँ दूंगा।
اور میں اپنا موقف بھی کروں گا, اور اللہ کا یہ بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے دیکھا کہ جسٹس سسٹم کیا تھا ان کا, کہ انہوں نے, ان کے پاس پاورز تھی لیکن انہوں نے ڈیٹ دیے کہ آپ بھی آ کے اپنا موقف دے دیں. اس کے بعد وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں وہ ان کا فیصلہ ہے, لیکن یہ طریقہ ہے کہ آپ دوسری پارٹی کو سنیں گے جبکہ آپ کا پاورز ہے. بٹ مس یوز آف پاور یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک پلان بیٹھ گئے, آپ نے ایک مائنڈ بنا دیا, کر دیا, جبکہ وہ پتہ ہے وی لاگرز بھی ہیں, میڈیا کے لوگ بھی ہیں, کوئی کہہ رہا ہے یہ ہونا چاہیے, پھانسی پہ چڑھا دینا چاہیے, یہ پر کر دینا چاہیے, دیٹس فائن. بٹ یہ طریقہ ہے جسٹس دینے کا کہ آپ میری سنیں گے, اس کے بعد جو ان کا فیصلہ ہوگا وہ ان کا فیصلہ ہوگا, لیکن ایٹ لیسٹ یہ تو آپ کو سکون ہے کہ آپ دیانت دار بینچ کے سامنے ایک ایماندار بینچ کا ہے. یہ میرا موقف آج سے نہیں ان کے بارے میں, جب وہ نہیں بھی تھے, آپ کو یاد ہوگا میں جب کیبنٹ کا حصہ تھا پی ٹی آئی کی اور ان کے خلاف جب سب مہم چلی تھی, تب بھی میں ان کے اپنی پارٹی کے اگینسٹ گیا تھا, اپنی منسٹری کیبنٹ کے اگینسٹ گیا تھا کہ نہ کریں کام. میں کہیں سے نہیں جانتا تھا, یہی میں نے کام چیف آف آرمی اسٹاف کے لیے بھی کیا تھا. میں تو ہمیشہ ونڈ کی, ہوا کی دوسری رخ پہ کھڑا ہوا ہوں ٹھیک کے اوپر, اور آج بھی میرا قصور کیا ہے. دیکھیں ایک تو میں نے شاہ صاحب کوئی کسی قسم کی بھی کسی آدمی کا نام لیے بغیر میں نے کسی کو ہٹ نہیں کیا. میں نے ان جنرل ایک بات کی ہے, ان جنرل بائی اینڈ لارج میں نے ایک بات کی, سب کے لیے وہ بات کی ہے. دوسری چیز یہ کہ آپ مجھے سنگل آؤٹ کر رہے ہیں اس چیز کے اندر کہ میں نے توہین عدالت کرنے کی کوشش کی یا کی. وہاں آپ کو پی ٹی آئی کے رؤف حسن صاحب ٹاؤٹ بول رہے ہیں چیف جسٹس صاحب کو, اسلام آباد کے چیف جسٹس صاحب کو کہہ رہے ہیں. پی ٹی آئی کے مسلسل تسلسل سے لوگ ریکگنائز فیسز, کون سی غلاظت نہیں بکرے, ادھر سو موٹو نہیں ہے, وہ نام لے کے بات کر رہے ہیں. ریمارکس تھے اور اس بات کا ذکر ہوا ہے, انہوں نے کہا کہ مجھ پہ بھی بہت سارے حملے کیے گئے, میں نے اس کا نوٹس نہیں لیا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر ہر کوئی آ کے اس کو جواز بنا کر تقریریں کرنا شروع کر دے. لیکن میں نے تو کیا نہیں. دیکھیں میں آپ کو یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ میں نے کوئی چیز ایسی نہیں کی ہے. دیکھیں میں تو غریب پارٹی ہوں, میرے ساتھ اس وقت بھی ظلم ہوا ہے. اسی اسلام آباد ہائی کورٹ نے مجھے ایک دفعہ 2 دفعہ سزائیں دی ہیں اس جرم کی جو میں نے نہیں کیا تھا, اور یہ پاکستان کے پریسیڈنٹ میں نہیں ہوا کہ مجھے ٹرائل بھی نہیں دیا گیا, میری سنوائی بھی نہیں ہوئی. میری ماں ڈیتھ بیڈ کے اوپر تھی, میں نے اس وقت بھی کیا قصور کیا تھا, میں نے کیا گناہ کیا تھا, مجھے تو نہیں پتا آج تک. لیکن آج آپ نے مجھ پہ اٹیک لانچ کیا یہ کہہ کے, ایک جج عطر اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں پراکسی ہوں. میں پراکسی ہوں, مجھے پراکسی اپروو کرنا ہوگا. میری آپ نے تو انہوں نے بھی آپ کا نہیں لیا. آپ نے نہیں, میں نے کل شاہد صاحب سے بات کی ہے, میں نے کل مہر صاحبہ سے بھی بات کی ہے, میں نے مالک صاحب سے بھی بات کی ہے, میں نے اور بہت سارے لوگوں سے بات کی ہے, اور سب نے مجھے یہ کہا کہ کیونکہ جملات جو تھے, جملے جو بھی تھے وہ میری کونوٹیشن بات ہو رہی تھی, وہ تو اب وہ بتائیں گے. انہوں نے مجھے نہیں کہا تو ایک سیپریٹ بات ہوئی, لیکن انہوں نے مجھے کہہ دیا انہوں نے. جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے جنرلائز بات کی تھی نام لیے بغیر, لیکن ہم کانٹیکٹ سمجھ جاتے ہیں کہ آپ کس جج کے بارے میں بات کر رہے ہیں, میں آپ کو اس پہ بھی اپلائی ہوتا ہے نا. میں آپ کو بتا دوں, دیکھیں مجھے آپ نے پراکسی کہہ دیا. اب پراکسی تو آپ نے مجھے ثابت کرنا ہے, کیونکہ آپ نے میری غیرت, میری عزت, میری انٹیگریٹی, میرے باپ دادا کی عزت, میرے خاندان, میرے سینٹ کے منصب کو آپ نے تو مجھے فارغ کر دیا ہے. میں ابھی بھی کوئی الزام نہیں لگاؤں گا. اگر آپ نے کہا ہے اور کہا ہے تو آپ نے اب ثابت کرنا ہے, اس کے لیے تو میں اپنی گردن کٹا دوں گا, پیچھے نہیں ہٹوں گا. نمبر 1. نمبر 2 سر یہ کہ آپ نے معافی کی بات کی, میں کلیئر کر دوں. میں ایک چپڑاسی, ایک سڑک پہ تھڑے پہ بیٹھے ہوئے آدمی سے معافی مانگ سکتا ہوں کیمرے کے سامنے. میرے اندر اتنی جرأت ہے, اگر میں غلط ہوں, اگر میں ٹھیک ہوں تو میں کبھی معافی نہیں مانگوں گا. ایک. دوسری چیز ہے کہ میں آپ کو مثال دے دوں, میں نے بوٹ رکھا تھا, بوٹ کے اندر مجھے پریشر کوکر میں ڈال دیا تھا فوج نے بھی, اور میرے پرائم منسٹر نے بھی کہا معافی مانگو جا کر, ٹھیک ہے جی, اور ہر قسم کا پریشر میرے اوپر تھا, ٹھیک ہے, بھگتا بھی میں نے, ٹھیک ہے. لیکن میں نے ان سے کہا میں نے فوج کی تذلیل کرنے کی میری نیت ہی تھی, میں نے کی نہیں, میں معافی نہیں مانگوں. مجھ پہ دنیا جہان کا پریشر تھا, آئی پیڈ اے پرائز فار اٹ, لیکن میں نے تذلیل کی نہیں تھی فوج کی, میری نیت میں بھی نہیں تھا. میں نے قسم بھی کہا یہ کل آپ کے پروگرام میں, آپ تو اس وقت اپوزیشن کی تذلیل کر رہے تھے نا, بوٹ دکھا کر. جی ایگزیکٹلی. بٹ اگر فوج کو لگا فوج کے حق میں اس وقت بات کر رہے تھے, تو ان کی طرف سے کیوں پریشر آتا ہے ویسے؟ ایگزیکٹلی, یہ ان کے وہاں کونوٹیشن تھی. اب میں آپ کو سلام کروں اور میں نے آپ کو گالی دی ہے, تو یہ آپ کا دماغ ہے, آپ کی سوچ ہے, میری تو نہیں ہے. میں نے ابھی بھی کہا کہ میں پیدا ایسے, میں منافق نہیں ہوں نا شہزاد صاحب. میری جو دل میں ہے, اگر میں منافق ہوتا, روایتی پولیٹیشین ہوتا, تو میں بھی پیار محبت سے سب سے چل رہا ہوتا. میرا پرابلم یہ شہزاد صاحب کہ مجھے آپ ابھی کیمرے میں ایک گالی دیں گے نا, میں یہ نہیں ہوں کہ کیمرے کے باہر جا کے گالی دوں, میں کیمرے کے سامنے 2 گالیاں دوں گا. میری نیچر اس طرح کی. آپ میری پگڑی اچھالیں گے. میں نے کہا اگر میری کوئی پگڑی اچھالے گا تو میں پگڑیوں کو فٹ بال بنا دوں گا. آج اگر عدالت اپنے حکم نامے میں یہ کہتی ہے کہ بظاہر آپ نے توہین عدالت کی ہے, تو آپ جا کے کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ آپ نے توہین عدالت نہیں کی ہے؟ کیا جواب دیکھیں اس بارے میں پہلے تو یہ بتائیے. وہ تو جو میں نے جواب وہاں دینا ہے وہ تو میں 5 تاریخ کو دوں گا, ٹھیک ہے. میرا صرف سوال یہ ہے, آپ کے سوال پہ سوال ہے میرا, کہ مجھے وہ بتا دیں گے نا. لیکن میں ایک ایماندار بینچ کے سامنے ہوں, میں ان کی کمپٹنس اور ان کی پاورز
اور یہ تو اللہ کے بعد ان کے ہاتھ میں میرا قصہ, وہ تو اللہ ان کے دل میں ڈالے گا یا ان کو بتائے گا, یا میں, تو پاورز ان کی ہیں, واٹ ایور ہی ڈیسائڈس, میں اس کو کوشچن نہیں کر رہا. میرا یہ ہے کہ جی میں نے ایک کام نہیں کیا, میں نے پہلے بھی کام نہیں کیا تو مجھے ہائی کورٹ نے, انہی اطہر منیرا صاحب نے مجھے اس گناہ کی سزا دی ہے جو گناہ میں نے کیا نہیں. میرا ٹرائل نہیں ہوا, مجھے لائف ٹائم ڈسکوالیفائی کیا. میرے جیسا کیس مراد علی شاہ صاحب کا تھا, میرے جیسا کیس سعدیہ عباسی صاحبہ کا تھا, رحمان ملک صاحب مرحوم کا تھا. ایک دفعہ غلطی ہو گئی, دوسری دفعہ تو ہو ہی نہیں سکتا, سب چیزیں کلیئر تھی. تیسری بات یہ کہ سر میں نے تو کوئی ایکوائر نہیں کی تھی, میں نے کوئی جا کے پاسپورٹ نہیں لیا تھا, میں پیدا ہوا ہوں, مجھے تھوڑی پتا تھا پیدائش کے ٹائم پہ کہ میں گاؤں میں پیدا ہوں گا. اگر میرا سوال اٹھانا مجھے زمرے میں لے آتا ہے اس کے توہین عدالت کے, تو سر میں سوال تو کروں گا. میں اس بات ہوں, لیکن جو آپ بار بار بات کر رہے ہیں کہ کل جسٹس اطہر منیرا کے حوالے سے جو ریمارک سامنے آیا جس میں آپ کو پراکسی کیا گیا ہے اور بظاہر فوج کی پراکسی کہا گیا ہے, لیکن یہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ سے تو میری آنر بھی بات ہوتی رہی ہے, یہ بات آپ کو بری کیوں لگی؟ کیونکہ آپ تو خود جب آتے ہیں پریس کانفرنس کرتے ہیں تو آپ بتاتے ہیں کہ میں فوج کی ترجمانی کر رہا ہوں, میں ان کا موقف دے رہا ہوں. نہیں, میں نے آپ کو یہ کہا کہ میں فوج کی ہمیشہ سے بڑی عزت کرتا ہوں. ان کا موقف آپ پیش کرتے رہے نا, مطلب یہ آپ, میں نے آپ کو کہا نا یہ آپ کی پرسیپشن ہو سکتی ہے, لیکن میں نے آئی ڈونٹ ڈس ایگری کہ اگر میں کسی انسٹیٹیوٹ کو کور کرنے کی کوشش کرتا ہوں یا اس کی سائڈ لیتا ہوں, یہ میرا رائٹ ہے. میں عدلیہ کا بھی لے رہا ہوں. میں نے جو بابر ستار صاحب, اطہر منیرا صاحب سے سوال کیے, میں نے کہا اس کنٹروورسی کو ایڈ کرے. اگر آپ نے سوشل میڈیا پہ آپ پہ کیمپین ہو رہی ہے, گھٹیا کیمپین ہے, کنڈیم کرتا ہوں میں, لیکن آپ اس کنٹروورسی کو ختم کریں, سوالوں کا جواب دیں. سوالوں کے جواب میں بھی تضاد آ گیا ہے. اگر تضاد آئے گا تو میں سوال تو کروں گا نا سر. 2 دن پہلے جو پریس کانفرنس تھی اس میں تو آپ نے کہا نا کہ اگر ایک ادارے سے دوسرے ادارے کے حوالے سے یا کچھ شخصیات کے حوالے سے کسی پہ الزام لگایا جائے گا تو ثبوت دینا پڑے گا. یعنی کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کا, فوج کا باقاعدہ آ کے دفاع کر رہے ہیں نا کہ ان کے خلاف بات ہوگی تو ثبوت دینا پڑے گا. ایز اے سینیٹر اور ایز اے منسٹر میرا یہ کام ہے کہ میں عدلیہ کو بھی, اپنے اسٹیٹ انسٹیٹیوٹس کو اور اپنی فوج کو بھی ڈیفینڈ کروں جہاں ضرورت پڑے گی, اور میں اپنی عدلیہ کے لیے بھی اسی طرح کھڑا ہوں. اور عدالت میں بھی آپ کو یاد ہوگا میں نے کسی جج کے جانے کے بعد کرسی سے اترنے کا اس کو گالی نہیں دی. میں نے جس سے بھی جو بات کی ہے, میں منافق نہیں ہوں, ٹھیک ہے. میں نے عدالت کے اوپر بھی کوئی بات آئے گی میں کھڑا ہوں گا عدالت کے ساتھ. میرا آئینی رائٹ بنتا ہے, وہ مجھے کرنا ہوگا, وہ میرے ادارے ہیں. اگر آپ کسی ریپ کی جو بچیاں ہوئی ہیں ان کے اگر کیسز میں اٹھا رہا ہوں تو میرے گھر میں خدا نہ خواستہ یا میرے رشتہ دار ہیں, وہ نسلہ ٹاور میرے باپ پر, میرے والدین تو نہیں رہتے, میرا باپ نہیں رہتا. میں اگر کسی کے اوپر بات کروں گا, آج جو چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس آئے اس میں تو وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے بات کرنا یہ کسی ادارے کے حق میں نہیں, آپ ادارے کو کمزور کر رہے ہیں, ادارے کو بدنام کر رہے ہیں, یہ نہ کریں. وہ یہ بھی پوچھ رہے تھے کہ یہ پریس کانفرنسز سب نے نیشنل پریس کلب میں جا کے کیوں کی ہیں, آپ سب پارلیمنٹیرینز ہیں, پارلیمنٹ میں جا کے بات کریں. دیکھیں شاہ صاحب, ایک تو میرا سیشن نہیں چل رہا ہے, اجلاس نہیں چل رہا سینٹ کا, تو میں ایسا تو نہیں ہے کہ اگر میرا آج کوئی ایشو ہے اور میرا سینٹ کا اجلاس 6 مہینے بعد ہے تو میں 6 مہینے کا ویٹ کروں گا. انہوں نے بات ٹھیک کی. میں یہاں 15 دن سے ہوں. میں نے ایک لیٹر لکھا, میں نے اس لیٹر کی کونوٹیشن, اس لیٹر کے رپلائی مانگنے کے لیے پریس کانفرنس کی تھی. سو آئی نیور پلانڈ اینی تھنگ. جب وہاں سوال جواب ہوئے یا جب میں آیا ہوں, میں ابھی بھی کہتا ہوں آپ نے مجھے پراکسی کہا ہے, آپ شواہد دیں گے. آپ نے کسی اور کے گمان ہو گیا, جیسے آپ کو کئی چیزوں پہ گمان ہوا, وہ بتائیں گے نا, پھر گمان بھی بتائیں گے نا, وہ گمان بتائیں گے. میں نے ان کے گمان میں اچھا ہی باتیں کی ہیں, میں نے ان کے گمان میں کوئی غلط بات نہیں کی. انہوں نے میرے گمان میں بھی اگر بات کی ہے تو میرے سیلف ریسپیکٹ اور انٹیگریٹی اور میری ریپوٹیشن کو ڈیمیج کیا, میرے ماں باپ کی, میرے خاندان کی, میری اولاد کی, میری فیملی. دس ول ناٹ بی ایکسیپٹیڈ. نوبڈی ڈیئر کین کال می اے پراکسی. اف سمبڈی کالز می اے پراکسی ہی ہیز ٹو پروف. اگر وہ پروف کر دیں گے تو میں ان سے نہیں پوری قوم سے بھی معافی مانگوں گا, لیکن اگر نہیں پروف کیا تو میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں اس چیز کے اوپر. آج سپریم کورٹ میری سر میرے ساتھ بہت ظلم بربریت پہلے بھی ہوئی ہے, میرے ساتھ سیکنڈ ٹائم ہوئی ہے. اب مجھے اس کے ساتھ آپ نے پروو کیا, ایک جج کے منصب پہ بیٹھ کے کوئی کسی پہ الزام لگا سکتا ہے. اب الزام اور میں نے اسی کونوٹیشن میں بات کی تھی, الزام لگائیں گے تو ثبوت دینے ہوں گے, ایسا نہیں ہے. آج تو فیصل صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ پہ الزام لگے گا تو اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. آپ اپنے لیے بات کر رہے ہیں کہ مجھ پہ اگر کوئی ایلیگیشن ہوگا کسی کے اوپر بھی ہو جواب دینا. میں آپ کو کہوں سر, آپ ابھی آپ پیسے لے کے یہاں بیٹھے تو آپ مجھے کہیں گے پروف کرو ورنہ میں ڈیفرمیشن کیس کروں گا. بات ہے, لیکن اس دن جو آپ نے پریس کانفرنس کی اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ججز ادارے پہ الزام لگائیں گے تو ان کو ثبوت دینے پڑیں گے, اور اگر وہ ثبوت نہیں دیں گے تو مسائل ہوں گے. کیا ایسی بات تو میں نے نہیں کی, آپ کہیں سے ایڈ کر رہے ہیں, یہ تو ہے, آپ دکھا دیں مجھے. میں نے یہ کہا کہ اگر آپ کسی انٹیلیجنس ادارے کے اوپر بھی الزام لگا رہے ہیں تو شواہد دینے پڑیں گے. تو میں نے غلط, میں نے مسائل کی بات بھی نہیں کی. آپ دیکھ لیجیے گا, آپ دیکھ لیجیے گا, میں بھی سنا دیتا ہوں. سنا دیں, ٹھیک ہے جی, چلے سنا دیجیے, اس کے بعد پھر بات کر لیں گے. لیجسلیٹر کسی دوسری دوہری ملک کا شہریت نہیں رکھ سکتا, پھر جج دوہری شہریت کے ساتھ کیسے بیٹھے ہوئے. بھائی آپ نے
ریکارڈ کا حصہ جب آپ جج بننے سے پہلے اس وقت کے چیف جسٹس صاحب اطہر من اللہ صاحب کو آپ نے جو ریکارڈ دیا تھا، آپ کے کل پرسوں کے خط کے مطابق بھی ثبوت کاغذ پہ ہمیں دیکھنا ہے، ہمیں بتایا جائے، اور اس کا ریکارڈ اگر نہیں ہے تو پھر ریپرکشنز ہیں، کوشچننگ ہے، سوال ہے۔ اب کسی پہ الزام لگانے سے کام نہیں چلے گا، اب آپ کو ثبوت ترازو میں شواہد دینے پڑیں گے کہ کس نے مداخلت کی، کیونکہ مداخلت کی اور کہ شواہد آگے ہم آپ کے ساتھ کھڑے۔ بٹ اگر شواہد نہیں ہیں اور یہ جو آپ نے بتایا یہ بھی زبانی ہے اور رائٹنگ میں نہیں ہے، پھر تو مسئلہ ہے۔ اب پاکستان میں کوئی پگڑی اچھالے گا تو پگڑی کا فٹ بال، ہم ان کی پگڑیوں کا فٹ بال بنائیں گے۔ پیار کریں گے ڈبل پیار دیں گے، عزت دیں گے ڈبل عزت دیں گے، احترام کریں گے ڈبل احترام کریں گے، بدماشی کریں گے ڈبل بدماشی کریں گے۔ ہمارے اداروں کو نشانہ بنانا جو چاروں طرف سے ہو رہا ہے اس میں سیاست دان بھی ہے، بند کریں، انف از انف۔ جی، اس پر سوال میرا سن لیں گے پہلے۔ آج کیونکہ عدالت نے حکم نامے میں یہ کہا ہے کہ عدالت کے زیر سماعت مقدمات پر بات کی گئی، یعنی کہ ایک مسئلہ اس وقت سپریم کورٹ میں ہے، 5 رکنی بینچ اس کو سن رہا ہے، ان کو ضرورت پڑے گی وہ ججز سے ثبوت مانگیں گے کہ کہاں مداخلت ہوئی ہے، لیکن آپ اگر آ کے پریس کانفرنس پہ کہیں گے کہ نہیں اب ججز کو ثبوت دینا پڑے گا، تو آپ پھر ایک ادارے کے خلاف بات کریں اور ایک کے حق میں بات کریں، ایسا ہی ہے نا؟ شہزاد صاحب، ایک تو یہ میں کہ لیگل ایکسپرٹ نہیں ہوں، نہ میں لائر ہوں نہ میں جج ہوں، تو یہ آپ کی بات ہو سکتی ہے کہ جی کیسز چل رہے تھے، میں نے تو ان جنرل بات کی، اور جو آپ نے بات کی تھی مجھ سے انٹرویو کے اندر ابھی دکھانے سے پہلے، میں نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ اگر آپ نے مجھے جو جواب دیا اور اس کا اگر آپ کی رائٹنگ میں نہیں ہے تو اس کی کون، آپ دونوں چیزوں کا کہہ رہے ہیں، رائٹنگ میں یہ بھی نہیں ہے اور اگر آپ نے ثبوت نہیں دیے وہ مداخلت کے حوالے سے، سر آپ نے اگر پراکسی کا مجھے ثبوت نہیں دیا تو اس کے ریپرکشن تو ہوں گے نا، مداخلت کے حوالے سے ریپرکشن تو ہوں گے نا شہزاد صاحب، ایسا تو نہیں ہو سکتا میں آپ کو الزام کر کے نکل جاؤں اور ثبوت نہ دوں۔ صحیح، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، بالکل ایز اے جرنلسٹ میں بھی ثبوت مانگوں گا، لیکن دیکھیں یہ معاملہ 6 ججز کے خط کے بعد ہی شروع ہوا ہے، ان کے خلاف جو کیمپین چلائی گئی، پھر آپ نے پریسر کی، پھر مصطفیٰ کمال آئے، طلال چودھری، اعظم نذیر طاہر، جتنے بھی لوگ آئے، گورنر صاحب آ گئے، یہ سلسلہ تو اسی کے بعد شروع ہوا ہے نا جب ججز نے مداخلت کے حوالے سے خط لکھا ہے۔ اگر آپ مجھے سلسلے پہ گورنر صاحب کو باقی دیگر کو لے رہے ہیں تو سر یہاں پی ٹی آئی کے لوگ جی آن ریکارڈ ٹی وی پہ بیٹھے کہہ رہے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان، اور میں نے سوال کیا اس حوالے سے چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کے ٹاؤٹ ہیں آپ، جی ٹھیک ہے، اور آپ کون سی غلاظت ان کی کیمپین میں نہیں دیکھ رہے، آپ نے کیا کر لیا آج تک؟ وہ توہین ہے، میں شہزاد اقبال کو گالی دوں شہزاد اقبال کہہ کر، آپ کے پاس بھی وہ رائٹ ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں تو میں نے جنرل بات، میں ابھی بھی آپ سے کہہ رہا ہوں اگر شاہ صاحب مجھے گالی دیں گے میں آپ کو 2 گالیاں دوں گا۔ اچھا، ابھی شاہ زیب صاحب کے آپ پروگرام میں آئے تھے 27 اپریل کو، اور آپ نے یہ کہا اس دن بھی کہ جب بابر ستار صاحب کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ تھا تو اس وقت کابینہ میں کئی منسٹرز جو ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ کے خلاف تھے، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ اگر تمام لوگ ایک شخص کی برائی کر رہے ہیں اس کا مطلب وہ بندہ ٹھیک ہے، وہ کریڈیبل ہے، اور آپ نے اس کو سپورٹ بھی کیا۔ یہ میرا انالیسس ہے، بالکل صحیح ہے، آپ کا انالیسس تھا، آپ نے یہی کہا میرا انالیسس ایسا ہوتا تھا ہماری پارٹی میں، جو ٹھیک کام کر رہا تھا اس کی سب بجا رہے ہوتے تھے۔ تو اب آپ کو کیوں لگتا ہے آپ بابر ستار کی اہلیت پہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں جبکہ گرین کارڈ کے حوالے سے کوئی کنڈیشن ہے ہی نہیں؟ نہیں، مجھے پتا ہے آپ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور شوز میں بھی کر رہے ہیں، اپنے شو بھی کر رہے ہیں، پہلے بھی کر رہے ہیں، نہیں مطلب آپ لیگلی بات کر رہے ہیں، جو بات بالکل سوال کر رہے ہیں، مجھے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ سوال کریں پریس کانفرنس میں، میں آپ سے سوال نہ کروں یہ تو نہیں ہو سکتا۔ میں اعتراض نہیں کر رہا، میں نے ان کی اہلیت، ان کی گرین کارڈ، کسی کی سٹیزن شپ، ان کا باہر جانا، باہر ٹیکس بھرنا، مجھے سے کوئی روکا نہیں، میرا کوئی پرابلم نہیں، میں نے ان کی اہلیت کو تو کوسچن ہی نہیں کیا ہے، اہلیت سپن ہو رہی ہے کہ میں اہلیت پہ بات کر رہا ہوں، میں اہلیت پہ بات ہی کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ایک لفظ لکھا تھا کہ رپورٹڈ، جی تاثر یہ گیا کہ رپورٹڈ کا مطلب آپ کو میں کوئی فون پہ بات کہتا ہوں کہ شہزاد صاحب یہ میرا ٹکر چلا دیں تو آپ کہتے ہیں فیصل رائٹنگ میں بھیج دو، تاکہ کل میں یہ نہ کہوں میں نے تو نہیں کہا تھا یہ کرنے کو، ایز اے فارمیلٹی آپ پورا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح وہ تاثر گیا کہ ریکارڈڈ ہے۔ پھر آپ کا اگلا جواب آیا کہ میں بھی یہ کہہ رہا تھا نا کہ اگر ثبوت ہے تو دکھا دیں، تو آپ پہلے دن ہی اس لیٹر میں لکھ دیتے کہ ثبوت نہیں ہے، کوئی ریکارڈ نہیں ہے، ایسا کبھی نہیں ہوتا دنیا میں۔ آپ مطمئن نہیں ہوئے جواب آیا؟ نہیں، میرا سوال وہیں کھڑا ہے۔ اس کے بعد اگلا لیٹر آتا ہے، مجھے کہتا ہے کہ جی ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے، جو ایک عجیب سی بات ہے۔ اس کا کہتے ہیں کہ جی جوڈیشل کاؤنسل میں اس کا چلے، میرا گمان اور یقین ہے کہ جوڈیشل کاؤنسل میں یہ چیز کلیئر ہوئی ہے، اس کا تو منٹس ہوں گے، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں ہونے چاہیے اس کے منٹس ہونے چاہیے۔ ایک منٹ اس کو ذرا کلیریفائی کرتے ہیں، کیونکہ لیٹر میں یہ لکھا ہے کہ ہمارے پاس یہ منٹس نہیں ہوئے۔ اطہر من اللہ صاحب نے ایک ابھی جو کیس تھا، سردار صاحب 3 باتیں ہو گئی ہیں اب، جی پہلے یہ تاثر تھا کہ ریکارڈ ہے، پھر وہ رپورٹڈ ہے، اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہی ادھر تھے، ادھر کاؤنسل نہیں آئی تھی، صرف جسٹس اطہر من اللہ اور بابر ستار کے بیچ میں ایک بات تھی۔
ٹھیک ہے جی, بڑی کلیئرٹی سے رپورٹڈ تھا, تاثر ہوا کہ ریکارڈ ہوگا. انہوں نے کہا اب دوسری بات ہے یہ ریکارڈ نہیں ہے, یہ بڑا سوالیہ نشان ہے, ریکارڈ کیوں نہیں ہے. پھر تیسرا انہوں نے اپنے خط میں کہہ دیا کہ جی کاؤنسل, جوڈیشل کاؤنسل کے پاس یہ بات, جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے پاس وہاں تو 500% منٹس کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی. وہ منٹس ہمیں دکھا دیں, کنٹروورسی تو آپ ایک خط لکھ دینا جی, لکھوں گا وہاں سے پتہ چل جائے گا کہ اس وقت یہ ڈسکشن ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی. ادھر اگر میرا گمان یقین ہے کہ وہاں منٹس ہیں, ہر چیز ریکارڈ ہوئی تو یہ بھی ریکارڈ ہوئی, لیکن اگر ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ تسلسل سے سب جگہ پہ کوئی ریکارڈ نہ ہو, تو پھر سوال اٹھ جائے گا نا. لیکن آپ جو یہ کہہ رہے تھے ابھی, آپ نے پریسر میں بھی کہا, مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی کہا, گورنر صاحب نے بھی بات کی کہ دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ پارلیمنٹیرین سے ڈوئل نیشنلٹی کا پوچھا جائے, اگر نہ اگر ہو تو نائل ہو جاتے ہیں, لیکن جو ججز ہیں ان سے نہیں پوچھا جاتا. تو آپ اہلیت کے والے سے سوال کر رہے ہیں, پارلیمنٹیرین نے قانون بنا لے, جج کو کیا مسئلہ ہے؟ کیونکہ اسی جواب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی کالم ہی نہیں ہے جس میں کسی جج کو سٹیزن شپ ظاہر کرنی ہو. دیکھیں میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ یہ کیا ہے, لیفٹ پوچھ رہا ہوں, آپ مجھے رائٹ اوپر نیچے نہ جائیں, میں اسپیسیفک بات کر رہا ہوں آپ سے. وہ آپ کی جو بات ہے بالکل قانون سازی ہونی چاہیے, یہ دوہرا معیار بالکل ہونا چاہیے, صحیح بات ہے. اور اگر مورالیٹی کی بات ہو, سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہو, جو جسٹس منصور صاحب نے ہمیں ڈائریکشن دی ہے, تو ان کو خود سٹیپ ڈاؤن ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کبھی سنا ہے کہ امریکہ میں یہاں سے بیٹھ کے پاکستانی جج جا کے بیٹھ جائے. ہاں لیکن چلیں, یہ تو سٹیزن بھی نہیں ہے نا, یہ تو سر میں تو بات ہی نہیں کر رہا نا سر, میرا یہ مدعا ہی نہیں ہے. میں پھر آپ کہہ رہا ہوں اس خط میں 3 ایشوز آ گئے جو قوم کے سامنے ہیں. پہلا رپورٹڈ تاثر ملا ریکارڈ ہے, انہوں نے کہا ریکارڈ نہیں ہے, جو ایک عجیب سی بات ہے, چلے مان لیا نہیں ہے. اب آ گیا انہوں نے اپنے خط میں لکھا ریکارڈ تو نہیں ہے لیکن جوڈیشل کاؤنسل میں تھا, بات ہوئی ہے, ٹھیک ہے, بات ہوئی, اس کی منٹ سے وہ دکھا دیں, اس کا خط میں لکھوں گا. میں تو اپنے سوال پہ کھڑا ہوں, سوال میں مطمئن نہیں ہوں, قوم کو یہ بتانا ہے. آپ پہلے لیٹر میں لکھ دیتے نہ ثبوت ہے, نہ شواہد ہے, نہ ریکارڈ ہے, نہ ریکوائرمنٹ ہے, نہ ہم نے جوڈیشل کاؤنسل میں دیا, نہ چیف جسٹس کو دیا, کہیں پہ بھی کوئی ریکارڈ نہیں ہے. صاحب آپ کے ذہن میں کبھی یہ سوال نہیں آیا کہ ایک منسٹر نے حلف اٹھا لیا, ان کے پاس پاکستان کی شہریت نہیں تھی, وہ باہر کی شہریت تھی, اور حلف اٹھا لیا اور بعد میں جو ہے ان کی پاکستان کی پھر نیشنلٹی ان کو دی جا رہی ہے, یہ سوال آپ کے ذہن میں نہیں آیا؟ دیکھیں شہزاد صاحب, میں جواب دیتا ہوں. دیکھیں سر, میں ایکوائرڈ نہیں تھا, میں پیدا ہوا تھا, میرے فارم میں لکھا تھا جسٹس بابر ستار صاحب کی بات کرتے ہوئے, ان کو ایز اے جج ہوتے ہوئے بھی پتا تھا. چلے ان سے مسٹیک ہو سکتی ہے, چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب تو اصولی آدمی تھے, میرے کیس میں تو انہوں نے اصول کے اندر ٹرائل کا موقع نہیں دیا, تو ان سے مسٹیک نہیں ہو سکتی, ان سے بھی ہو گئی. تو جو آپ کا جوڈیشل کاؤنسل ہے اس میں منٹس ہوں گے, اگر اس میں منٹس نہیں ہیں تو ریپرکشن ہوں گے, کیونکہ پھر آپ کہیں گے کہ تسلسل سے بات میں چینج آتی جائے گی. اگر وہاں منٹس ہیں, جو مجھے لگتا ہے, یقین ہے, گمان ہے, لیکن اب آ جائیں میرے اوپر. آپ نے میرے فارم پہ لکھا ڈیڈ یو ایکوائر, آئی ڈیڈ ناٹ ایکوائر. آپ نے کہا آپ کے پاس پاکستانی شہریت ہے, میں پایا آپ چھوڑ چکے ہیں, چھوڑ چکے ہیں. آپ کی کیس کی تو اس وقت بات ہی نہیں ہو رہی نا, میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ آپ جب کہتے ہیں ریپرکشن ہوں گے, کس قسم کے ہوں گے, ذرا مجھے بتائیے. کاؤنسل کے تھرو ہوں گے نا. مجھے میں یہ پوچھ رہا ہوں کیونکہ جو خط جو جواب آپ کو آیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک جج کے لیے سٹیزن شپ, میرا تو ابھی بابر ستار صاحب کا کوئی مدعا ہی نہیں ہے. میں تو آپ سے جنرل بات کروں کہ سٹیزن شپ یا اس کی ریزیڈنس ہونا, یہ تو اس کے لیے کرائٹیریا ہی نہیں ہے. بار بار پاکستان کے مسئلے کے اندر بابر ستار کو ڈیفینڈ کرنے کی بات, میں خود جواب دوں گا نہیں سر, میں نے سوال کیا, میں مطمئن نہیں ہوا. پھر دوسرا جواب ہے, اس کے اندر 3 سوال اور کھڑے ہو گئے, پاکستانی قوم اور میں کنفیوز ہو گئے. اب آپ بتائیں کہ پہلا خط صحیح تھا, دوسرا خط غلط ہے, دوسرا خط ٹھیک ہے, تیسرا صحیح آئے گا. منٹس تو آئیں گے, منٹس نہیں آئیں گے تو ریپرکشن کدھر ہم جائیں گے؟ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جائیں گے, کیونکہ پھر تسلسل سے بات ہو جائے گی نا. ڈفرنٹ ایک بات غلط ہو گئی, سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں معاملہ کیا بنے گا؟ اب معاملہ یہی بنے گا نا سر, کوڈ آف کنڈکٹ کہتا ہے 2 کہ جج کو کوشس ہونا چاہیے, بلیم لیس ہونا چاہیے. اگر منٹس نہیں آئے اور منٹس نہیں ہوئے تو بلیم لگ گیا, ٹھیک ہے, پھر ہم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس جائیں گے, ہم تو نہیں فیصلہ کر رہے, لیکن پھر تسلسل سے چیزیں چینج. ابھی تک مطمئن نہیں ہے پاکستانی قوم, اور میں خود اور کنفیوز ہو گئے. ہم نے آپ سے کہا اس کا رنگ بتا دیں, آپ نے کہا نہیں اس کا رنگ چھوڑیں, آپ یہ گلاس اس کے ساتھ تھا, پھر آپ نے کہا یہ فون اس کے ساتھ تھا. تو اب تو یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے, یہ کلیئر ہو سکتا ہے, منٹس دکھا دیں, ختم ہو جائے گی بات, کنٹروورسی ڈیڈ. میں نے تو یہ کہا کہ میں جسٹس بابر ستار صاحب کے حق میں ہوں کہ کنٹروورسی اینڈ ہوئی ہے, ٹھیک ہے. میں نے ان کی گرین کارڈ پہ آبجیکٹ نہیں کیا, میں نے اگر وہ سٹیزن کے بچے ہیں یا کوئی اور بھی ہے, میرا کنسرن نہیں ہے. نہیں آپ میں تو سوال کر رہا ہوں, آپ مجھے الٹا کہہ رہے ہیں, میں ڈیفینڈ کر رہا ہوں. میں نے تو یہاں بیٹھ کے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جب ریفرنس آپ کی حکومت نے بنایا تھا, جیسے آپ کہتے ہیں کہ میں دوسری سائڈ پہ تھا, میں نے بھی ڈیفینڈ کیا. آپ بہت پرسنل ہو کے ڈیفینڈ کر رہے ہیں, بہت تسلسل سے کر رہے ہیں. پچھلے ویکینڈ بھی آپ نے کیا, پھر آپ نے گیسٹ میں بھی جائے کیا. آئی انڈرسٹینڈ, اس میں کوئی برائی نہیں. اگر آپ مجھے اتنا کلوزلی فالو کر رہے ہیں تو پھر آپ پہلے سے بتائیے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف
جب ریفرنس آیا تھا تو اسی سیٹ پہ بیٹھ کے قاضی فائز عیسی صاحب کو بھی ہم نے ڈیفینڈ کیا تھا. آپ کے لا منسٹر فاروق نسیم صاحب کو ہم نے سوال کرتے تھے, جواب نہیں ہوتے تھے. دیکھیں شہزاد صاحب, میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے ایک سوال کیا 19A کے تحت, میرا رائٹ بنتا تھا. جو سوال کا جواب پہلا آیا میں نے شکریہ ادا کیا. اس جواب کے اندر انہوں نے جو مجھے تاثر دیا, وہ جب میں نے سوال لکھ کے بھیجا تو تاثر اس کا صحیح نکلا کہ انہوں نے کہا شواہد نہیں ہے. پھر انہی کے خط میں آ گیا کہ جوڈیشل کاؤنسل میں اگر یہ نہیں ہے تو کوشچنوں کا میرے حساب سے ہونا چاہیے. تاریخ کو اب آپ کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہے, دیکھتے ہیں کہ آپ کیا جواب دیتے ہیں, اس کے بعد عدلیہ جو ہے وہ کیسے آگے بڑھتی ہے. پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے, اس کے بعد ہم مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اب اس معاملے پر مزید بات کریں گے. جو 6 ججز کا خط ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے, اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں ایک محاذ رائی کی کیفیت نظر آ رہی ہے, اور اس وقت ایگزیکٹو جو ہے بظاہر وہ جوڈیشری سے سوال کر رہی ہے. اس پر ہم مزید بات کریں گے. رانا ثناء اللہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانا صاحب, یہ کیا معاملہ ہے؟ پچھلے 2 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ کے جو حکومتی ارکان ہیں, آپ کے جو اتحادی ہیں, وہ باری باری آ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں, ججز کے اوپر تنقید بھی کر رہے ہیں, ان کی ڈوئل نیشنلٹی یا گرین کارڈ کے حوالے سے سوال اٹھا رہے ہیں. ایک منظم طریقے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور آج جو ایک توہین عدالت کے نوٹسز جاری کیے گئے ہیں سینیٹر فیصل وابڈا اور مصطفیٰ کمال صاحب کو, اس ہیئرنگ کے دوران یہ ریمارکس بھی دیے ہیں چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسی صاحب نے, کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی خاص مقصد کے تحت یہ کیا جا رہا ہے کہ ایک کے بعد ایک پریس کانفرنس ہو رہی ہے. کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں, یہ کوئی منظم طریقے سے ایسا ہو رہا ہے یا کیا جا رہا ہے, اس بات سے تو میں اتفاق نہیں کرتا. لیکن یہ آپ کی بات درست ہے کہ کچھ دنوں سے جو ماحول نظر آ رہا ہے وہ یقیناً ایک ایسا ہے کہ جس میں محاذ رائی کی کیفیت جو ہے وہ نظر آتی ہے, جو کہ دونوں اطراف میں, بلکہ تینوں اطراف میں, ایک طرف سیاستدان ہے یا حکومت ہے, اور دوسری طرف جو ہے وہ جوڈیشری ہے, اور تیسری طرف نشانہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی کے بھی حق میں جو ہے یہ بہتر ہو سکتا ہے, اور اس میں امبیرسمنٹ کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں ہوگا. تو رانا صاحب, یہ احکامات آپ کی حکومت نے دیے ہیں ان تمام شخصیات کو کہ پریس کانفرنس کریں, شہباز شریف صاحب نے دیے ہیں, کس نے دیے ہیں؟ کیونکہ اس میں لا منسٹر بھی تھے, انفارمیشن منسٹر بھی تھے, طلال چودھری صاحب بھی تھے, پھر آپ کے اتحادی مصطفیٰ کمال صاحب بھی تھے, آپ کے اتحادی اون چودھری صاحب بھی تھے. یہ کس نے احکامات دیے تھے ان شخصیات کو جا کے پھر بات کریں؟ نہیں, یہ لوگ پارلیمنٹ کے معزز ارکان ہیں, منسٹر صاحبان ہیں, وہ کسی کے حکومت کے پابند نہیں ہیں. کل کی صورتحال میں انہوں نے جس طرح سے مناسب سمجھا اس کے مطابق انہوں نے بات کیا. اب آپ دیکھیں نا, روز معاملات یہی چلتے ہیں کہ ہماری مخالف یا اپوزیشن جو ہے, سنی اتحاد کہہ لیں یا پی ٹی آئی کہہ لیں, ان کے بھی 2 3 4 لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں میڈیا پہ, اور آ کے وہ جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ ہوائی فائرنگ شروع کر دیتے ہیں. تو لازمی بات ہے پھر سکرین ڈیوائیڈ کرنی پڑتی ہے. پھر ہماری طرف سے بھی جو لوگ اویلیبل ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ بات کرتے ہیں. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس میں کوئی کسی کو فورس کر کے کہا گیا ہو کہ جی آپ جا کے جو ہے وہ یہ بات کریں. جہاں تک جوڈیشری سے متعلق باتوں کا معاملہ ہے تو یہ کیا کچھ نہیں ہو رہا سوشل میڈیا پہ, اس سے پہلے کیا کچھ نہیں ہوتا رہا. جب یہ فیصلہ ہوا تھا, جب اسمبلیاں بحال کی تھیں, جب عمران خان نے اسمبلیوں کو غیر آئینی طور پہ توڑا تھا, تو اس کے بعد پھر ججز کے متعلق کس قسم کی جو ہے وہ مہم چلائی گئی تھی. تو یہ تو اب ایک رانا صاحب یہ دیکھیں جو پی ٹی آئی کا معاملہ ہے ہوئی ہے کہ کوئی کسی کو جو ہے وہ پوچھنے والا نہیں ہے. جو پی ٹی آئی کا معاملہ ہے, ہم نے ان سے سوال کیا ہے اس پر, اور وہ کہتے ہیں کہ 8 فروری ہو 9 مئی ہو جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا. اس حوالے سے وہ چیف جسٹس پاکستان پہ تنقید کر رہے ہیں, ان کے دیگر رہنما تنقید کر رہے ہیں. لیکن جو آپ کے حکومتی رہنما ہے وہ تو 6 ججز کے خط کے حوالے سے نہیں, وہ تنقید جن الفاظ میں کرتے ہیں وہ الفاظ جو ہیں ان میں تنقید کی جا سکتی ہے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا, جس طرح کے القاب اور الفاظ سے وہ چیف جسٹس کو مخاطب کرتے ہیں, جی, تو کیا وہ عدلیہ کے احترام کو ملوز خاطر رکھ کے یہ کرتے ہیں؟ بالکل نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, بالکل جسٹیفائڈ نہیں ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں ان سے سوال کرتے ہیں. لیکن آپ لوگ جو اس وقت تنقید کر رہے ہیں اور پریس کانفرنسز کر رہے ہیں, یہ تو سارا معاملہ 6 ججز کے خط کے بعد ہوا ہے. اس میں تو براہ راست پی ٹی آئی کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں مداخلت ہو رہی ہے, بجائے اس کے کہ اس مسئلے کو آپ سارٹ آؤٹ کریں. مسئلہ اس وقت جو معاملہ سپریم کورٹ میں ہے,
آپ لوگ اگر آ کے پریس کانفرنس کریں گے تو کیسے ماحول ٹھنڈا ہوگا؟ ٹیمپریچر تو بڑھے گا. آپ کہتے ہیں ہم کام کرنے آئے, پرفارم کرنے آئے, ان حالات میں کیسے کام ہو سکتا ہے رانا صاحب؟ نہیں, یہ بالکل آپ کی آبزرویشن بالکل درست ہے. ہم بالکل کام کرنے ہیں اور ہم چاہتے ہیں, وزیر اعظم کا یہ ریزالو ہے کہ وہ کام کریں اور ملک کو جو ہے وہ جس بحران کا شکار ہے اس سے جو ہے وہ نکالا جائے اور لوگوں کے حالات, لوگوں کی مشکلات کو جو ہے وہ بہتر کیا جائے. اور اس قسم کے معاملات جو ہیں وہ اس میں رکاوٹ بن سکتے ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس میں دیکھیں, اس میں سبھی کو جو سیاستدان ہے یا جوڈیشری ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے, سبھی کو شہزاد صاحب جو ماضی کا معاملہ ہے نا, ماضی میں کوئی بھی کہے, اگر سیاستدان یہ کہیں کہ جی ہم تو بڑے معصوم ہیں, ہم نے تو کوئی غلطی نہیں کی, سارا کچھ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری کرتی رہی ہے, تو یہ بھی درست نہیں ہے. اور اگر جوڈیشل سائیڈ سے کوئی کہے کہ جی ہم نے تو بالکل جو ہے وہ آئین اور قانون کی پاسداری کی ہے, ہم تو کبھی 1 انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہوئے, تو وہ بھی درست نہیں ہوگا. اور اگر اسٹیبلشمنٹ کہے کہ جی ہم نے تو کبھی کسی کے معاملے میں دخل ہی نہیں دیا, تو یہ بات بھی جو ہے وہ یہ بات تو سچ درست نہیں ہے رانا ہوگی. صاحب, لیکن معاملہ اس میں یہ جو سب کو ساتھ معاملہ بٹھانے کی یہ ہے, ذمہ داری نہیں ہے, شہزاد ذمہ داری صاحب تو حکومت کی میری بنے بات گی نا مکمل ہونے دیں. جی میری بات مکمل ہونے دیں. دیکھیں شہزاد صاحب, معاملہ یہ ہے کہ اگر ماضی کو تو کوئی بدل نہیں سکتا. اگر کوئی ایک فریق چاہے کہ دوسرے دو کے اوپر الزام لگا کہ وہ خود کو کلیئر کر لے, ایسا بالکل نہیں ہوگا. ماضی کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے, اسے جو ہے وہ ایک طرف کر دیا جائے, آج سے آغاز کیا جائے. جی اگر رانا صاحب ہمارے معزز جج صاحبان یہ کہتے ہیں, نہیں رانا صاحب یہ آغاز آپ کی حکومت نے کر رہا ہے نا. جب آپ اپوزیشن میں تھے آپ کہتے تھے ذمہ داری ٹیمپریچر کو کول ڈاؤن کرنے کی حکومت کی ہے. اس وقت اگر ایک ادارہ دوسرے ادارے سے مہاجرائی کر رہا ہے, سیاستدان آپس میں لڑ رہے ہیں, اس ملک میں کون انویسٹ کرے گا اور کیوں کرے گا؟ وہ کہیں گے کہ یار دیکھیں ملک کا حال دیکھیں, ہم کیوں یہاں پر آئیں اس عدم استحکام میں. تو یہ ذمہ داری تو آپ کو لینی ہے نا پھر. نہیں دیکھیں اس وقت معاملہ یہ ہے کہ ہمارے جو معزز جج صاحبان ہیں جنہوں نے خط لکھا ہے, وہ سارے ہی بڑے آنریبل اور بڑے جو ہے وہ بہترین انسان ہیں. اگر وہ بات یہ کریں کہ جی یہ ہوتا رہا ہے اور آج کے بعد یہ نہیں ہونا چاہیے, تو وہ تو ہو سکتا ہے. اب اگر آپ ماضی میں جائیں کہ جی جو ہوا ہے تو اس میں کون کون قصوروار تھا, تو پھر جو ہوتا رہا ہے اس میں پھر عدلیہ کے لوگ جو ہیں, کیا میاں نواز شریف کے خلاف ایکشن جو ہے وہ ثاقب نثار صاحب بغیر ہو سکتا تھا؟ رانا صاحب یہ بڑی اہم بات کر رہے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کو جو ہے وہ سزائے موت, مولوی مشتاق اگر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نہ ہوتا تو کوئی کروا سکتا تھا؟ رانا صاحب یہ بڑی اہم بات ہے. جو 6 ججز کا خط ہے وہ تو یہ کہتا ہی نہیں ہے کہ کسی کا احتساب کرو, اکاؤنٹیبلٹی کرو. وہ تو کہہ رہے ہیں مداخلت نہیں ہونی چاہیے, اگر ہو تو ہم کیسے رسپونڈ کریں یہ ہمیں سپریم جوڈیشل کونسل بتائے. اور ابھی تک تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ سپریم کورٹ اس معاملے کو آگے کیسے لے کے جائے گی, کوڈ آف کنڈکٹ کی طرف لے کے جائے گی یا اکاؤنٹیبلٹی کی طرف لے کے جائے گی. تو ایسا تو کسی جج نے نہیں کہا ہے کہ ماضی میں جو کچھ ہوا ہے یا ہمارے ساتھ ہوا ہے اس کو آپ احتساب کریں, جیل میں ڈالیں, کرمنل پروسیڈنگز کریں. یہ تو کسی نے نہیں کہا ہے. دیکھیں میری ناقص رائے میں اس کا حل اس کے سوا اور کوئی نہیں ہوگا. بھلے ہم اس جو ہے وہ ایکسرسائز میں پڑے رہیں جو ایکسرسائز پچھلے 15 دن سے ہو رہی ہے, اور مزید جو ہے وہ ہم ایک دوسرے کے خلاف جو ہے ایک دوسرے کی عزت کو خراب کریں. اس کا حل یہی ہے کہ یہ جو ادارے ہیں یا جو لوگ بھی اس میں جن کا کردار بنتا ہے جی وہ ایک جگہ بیٹھیں اور اس معاملے کو جو ہے وہ سلجھائیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کا یہ بالکل وہ اس بارے میں جو ہے وہ سوچ و بچار کر بھی رہے ہیں کہ وہ ایڈوائز کریں پریزیڈنٹ کو, اور پریزیڈنٹ کا آفس جو ہے وہ اس پوزیشن میں ہے, آئینی پوزیشن میں ہے کہ اس قضیے کو جو ہے یہ آؤٹ آف دی کورٹ حل ہونا ہے. یہ اگر آپ کٹہروں میں لوگوں کو کھڑا کر کے اس کو حل کرنا چاہیں گے تو پھر میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اس سے جو ہے وہ کوئی بہتر صورت جو ہے وہ پیدا ہوگی, اس سے معاملات اور خراب ہوں گے. آپ کی خبر ہے کہ وزیر اعظم یہ سوچ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ کو اپروچ کریں اور کوئی اس کا حل نکالے؟ جی میری اس بارے میں ان سے بات ہوئی ہے, اور پرائم منسٹر جو ہے وہ پریزیڈنٹ کو ایڈوائز کر سکتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں جو ہے وہ اپنا رول جو ہے وہ ادا کریں. پریزیڈنٹ جو ہے وہ آئینی سربراہ ہے ملک کا,
تو اس بارے میں ابھی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے کوئی فیصلہ کر لیا ہے، لیکن میری ان سے بات ہوئی ہے اور وہ پازیٹیولی اس بارے میں ان کا یہ خیال ہے کہ یہ چیزیں جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ جی یہ جو ہے یہ اس طرح کے اگر معاملات چلتے رہیں گے تو پھر آپ کس طرح سے اس ملک کو بہتری کی طرف لے جا سکیں گے. بہت بہت شکریہ رانا آپ نے کہا ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک شامل کریں گے, اس کے بعد مزید بات کریں گے اس کے بعد. ویلکم بیک. بانی پاکستان تحریک انصاف اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی آج اڈیالہ جیل میں اہم سماعت ہونا تھی, مگر سماعت کے آغاز میں ہی بشرا بی بی کی جانب سے احتساب عدالت کے جج پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا گیا, جس کی وجہ سے بانی پاکستان تحریک انصاف اور وکلا نے بشرا بی بی سے مشاورت کرنے کے لیے سماعت میں 3 بار وقفہ لیا اور پھر بانی پاکستان تحریک انصاف اور بشرا بی بی کی طویل مشاورت کے بعد جج پر عدم اعتماد واپس لے لیا گیا, جس کے بعد آج سماعت میں کسی گواہ کا بیان ریکارڈ نہیں ہو سکا اور اس کے بغیر ہی 22 مئی تک کے لیے سماعت ملتوی کر دی گئی. مگر اس سماعت کے دوران اہم مناظر دیکھے گئے. جیو نیوز کے صحافی شبیر ڈار کے مطابق بشرا بی بی غصے میں کمرہ عدالت میں داخل ہوئی اور بانی پاکستان تحریک انصاف کے پاس جانے کے بجائے الگ بیٹھی, اور بشرا بی بی کمرہ عدالت میں بانی پاکستان تحریک انصاف کی بہنوں سے بھی انہوں نے ملاقات نہیں کی, اور کمرہ عدالت میں داخل ہونے کے کچھ دیر بعد ہی بشرا بی بی غصے میں روسٹرم پر گئی اور کہا کہ پہلے کیسز میں بھی ججز پر اعتماد نہیں تھا اور اس عدالت پر بھی عدم اعتماد کر رہی ہوں. میں اس کیس میں قیدی نہیں ہوں, نا انصافی کی وجہ سے جیل میں ہوں. اس دوران بانی پاکستان تحریک انصاف اپنی جگہ سے اٹھ کر بشرا بی بی کے ساتھ روسٹرم پر کھڑے ہو گئے اور بشرا بی بی کو فیملی کارنر میں چلنے کو کہا, جبکہ بانی پاکستان تحریک انصاف سماعت کے ابتدا سے آخر تک پریشان نظر آئے. بانی پاکستان تحریک انصاف کبھی وکلا, کبھی روسٹرم, کبھی بشرا بی بی اور کبھی بہنوں کے پاس جاتے رہے, جبکہ سماعت کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے کہا کہ چیف جسٹس دبنگ شخص ہیں, مگر میرا سوال یہ ہے کہ چیف جسٹس ہماری 9 مئی اور 8 فروری سے متعلق درخواستیں کیوں نہیں سن رہے. چیف جسٹس نے کہا کہ بھٹو کو فیئر ٹرائل نہیں ملا, تو میرا سوال ہے کہ کیا مجھے فیئر ٹرائل مل رہا ہے. اس کے علاوہ صحافیوں سے گفتگو میں بانی پاکستان تحریک انصاف نے آرمی چیف کو خط لکھنے سے متعلق کہا کہ وہ آرمی چیف کو خط اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ ملک کے لیے لکھیں گے. وکلا کو ہدایت کر دی ہے کہ وہ خط تیار کر کے مجھے بتائیں. ان تمام معاملات پر ہم بات کریں گے, جس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور عمران خان کی لیگل ٹیم کا حصہ نعیم پنجوتا نے. نعیم صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. آج 190 ملین پاؤنڈ کا کیس تھا, اس کی سماعت تھی اڈیالہ جیل میں, اور جو اطلاعات آ رہی ہے, جو رپورٹ کیا ہے مختلف رپورٹرز نے, وہ بتا رہے ہیں کہ آج جب بشرا بی بی صاحبہ آئی سماعت کے لیے تو بہت غصے میں تھی اور پھر روسٹرم پہ گئی اور انہوں نے جج پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا. آپ نے بھی اس بات کا ذکر کیا بعد میں, اور پھر ان کو کنونس کر لیا گیا کہ یہ عدم اعتماد جو ہے واپس لے لیں. یہ کیا معاملہ ہے اور کیوں عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا تھا؟ بہت شکریہ جی, آپ نے مجھے شہزاد بھائی موقع دیا, دعوت دی. دیکھیں بی بی صاحبہ جو ہیں وہ کھڑی ہوئی, انہوں نے بالکل عدم اعتماد کیا اور انہوں نے جج صاحب سے یہ بات کی کہ جس طرح یہ کیس چلایا جا رہا ہے, جس طرح اس سے پہلے کیس چلائے گئے ہیں, کیا یہ نارمل طریقے سے چلایا جا رہا ہے؟ کبھی سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر سماعت ملتوی کر دی جاتی ہے, ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا, اور کبھی اچانک سے کہا جاتا ہے کہ جی صبح آج جی تاریخ لگی ہوئی ہے. اب اس کیس کے اندر وکلا کو جس طرح نوٹس بھجوایا گیا ہے, رات کو ڈی آئی جی صاحب فون کر رہے ہیں, نیب فون کر رہا ہے, نیب عدالت فون کر رہی ہے, کبھی انارکلی کا ایس ایچ او فون کر رہا ہے, تو اس طرح کیا کیسز چلتے ہیں کہ فوراً آئیں جی بہت ایمرجنسی ہے جی, کیس کی سماعت فکس ہو گئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو خاص طور پر جس طرح سے لایا گیا ہے اور جس طرح سے آپ نے سماعت کرنی ہے, ہمیں پتہ ہے آپ نے فیصلہ جو دینا ہے وہ پہلی لکھا ہے جیسے فیصلہ پتہ ہے, لیکن ایک پروسیس ہے, ایک پروسیجر ہے, اس کے مطابق چلا جائے, اور جس طرح آپ چل رہے ہیں تو لہٰذا مجھے آپ کے اوپر اعتماد نہیں. اور خان صاحب بھی آئے اور خان صاحب نے بھی آ کر عدالت سے یہی کہا کہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. جس پر عدالت نے مزید جو ہے ٹائم دیا کہ آپ مشورہ کر لیں اس میں کیا کرنا ہے. اگر آپ ٹرانسفر کروانا چاہتے ہیں کیس تو ڈیفینیٹلی آپ ہائی کورٹ سے رجوع کریں اور ٹرانسفر اپلیکیشن دیں, اور آپ ٹرانسفر کروانا چاہتے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن جو ہے وہ ہم نے پھر مشاورت کی, مشاورت کے بعد ہم نے ایک درخواست دی. درخواست میں ہم نے یہی استدعا کی کہ آپ جیسے نارمل کاز لسٹ ہوتی ہے, جیسے آپ کیس چلا رہے ہیں ایسے ہی کیس چلائے جائیں, اور یہ بھی ایسے ہی کیس چلایا جائے. تو عدالت نے اس کے اوپر نوٹس جاری کرتے ہوئے بدھ کے لیے سماعت. لیکن نعیم صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا بشرا بی بی نے پہلے لیگل ٹیم سے یا عمران خان سے مشاورت نہیں کی تھی اس کیس کے حوالے سے کہ وہ عدم اعتماد کرنے جا رہی ہیں, کہ بعد میں آپ لوگوں کو کنونس کرنا پڑا؟ کیونکہ یہ بھی رپورٹ ہوا کہ جب وہ آج آئی تھی سماعت کے لیے تو وہ اکیلی بیٹھی تھی, انہوں نے نہ اپنے رشتہ داروں سے بات کی, نہ انہوں نے جو ہے عمران خان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. تو اس معاملے پہ کوئی پہلے سے اتفاق رائے نہیں پیدا کیا تھا؟ نہیں, ایسی بات نہیں. اصل میں
جب ہم گئے ہیں تو عمران خان صاحب کو پہلے لایا گیا تھا، اور جس وقت ہم گئے ہیں اس کے تھوڑی دیر بعد ہی بی بی صاحبہ کو لایا گیا. اس وقت عدالت بھی لگی تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں جج صاحب سے بات کرنا چاہتی ہوں، اور وہ انہوں نے آ کر بات کی. لیکن اس کے اوپر خان صاحب نے بھی ان کو انڈورس کیا، کیونکہ دیکھیں اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ فیئر ٹرائل یہ ہے کہ بند کمرے کے اندر شہادت کا موقع نہ دیا جائے، وکیلوں کو پیش ہونے کا موقع نہ دیا جائے، یا ہر روز سماعتیں فکس کی جائیں، یا گھنٹوں سماعتیں کی جائیں، یا 10 گواہ ایک دن کے اندر کی جائیں، تو یہ فیئر ٹرائل اسے نہیں کہا جا سکتا. اور جہاں پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہر شخص کو فیئر ٹرائل کا حق حاصل ہے، تو آج خان صاحب نے یہ بھی بات کی کہ قاضی صاحب کیا مجھے فیئر ٹرائل دیا جا رہا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فیئر ٹرائل ہے؟ تو یہ فیئر ٹرائل کی صورت نہیں ہے. تو ہم تو فیئر ٹرائل مانگ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں آپ کیس چلائیں، لیکن جو زرداری ہو یا نواز شریف ہو یا دیگر یسر رضا گیلانی ہو، جیسے ان کے کیسز کے اندر روٹین کے مطابق چل رہے ہیں، اور مہینے دو مہینوں کی سماعتیں ہوتی ہیں، لمبی نہ دیں سماعتیں، لیکن ایک پروسیس ہے، اس پروسیس کے مطابق چلا جائے. نعیم صاحب، آج یہ بھی رپورٹ ہوا کہ عمران خان نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو دبنگ جج، لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے جو دیگر رہنما ہے، آپ کی پارٹی کے ترجمان رؤوف حسن صاحب وہ پچھلے کئی دنوں سے بہت سخت تنقید کر رہے ہیں چیف جسٹس صاحب پہ. ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں جہاں پہ حکومتی جو ارکان ہے وہ تنقید کر رہے ہیں جج بابر ستار صاحب پہ، جسٹس اطہر اللہ صاحب پہ، تو دوسری طرف آپ کے جو رہنما ہے وہ تنقید کر رہے ہیں چیف جسٹس صاحب پہ. اور آج عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بڑے دبنگ جج ہیں جسٹس قاضی فائز صاحب. دیکھیں خان صاحب نے جس کانٹیکسٹ میں بات کی تھی وہ یہ تھا کہ جس طرح آپ دبنگ بنے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کر رہے ہیں کہ دلیر ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں، اور جس طرح سے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ اثر نہیں لیتے کہ سوشل میڈیا کے اوپر بات کی جا رہی ہو کہ آپ فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے پٹیشن جو ہے اس کے اوپر سماعت نہیں کر رہے، یا آپ جو ہے وہ بلے کا نشان لے رہے ہیں، یا دھاندلی ہوگی یا اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہے، یا جس طرح سے آپ اگنور کر رہے ہیں پورے ملک کو، تو وہ ان کی دلیری یہ ہے نا کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ جو کچھ میں کر لوں، جو کچھ میں نے کرنا ہے وہ میں کرتا رہوں، مجھے کوئی پوچھ نہ ہو. تو خان صاحب نے کہا جیسے آپ دلیر ہیں تو پھر آپ 9 مئی کے اوپر جو ہماری 25 مئی 2000 جو ہے وہ 23 سے ہماری پینڈنگ ہے درخواست، اس کے اوپر بھی جوڈیشل کمیشن بنا دیں. انہوں نے کہا جی کہ دھاندلی ہوئی ہے، 8 فروری کے حوالے سے ہم نے جو درخواست دی ہوئی ہے اس کے اوپر بھی کوئی نوٹس لے لیں، اس کے اوپر بھی کوئی سماعت کر لیں. تو نعیم صاحب یہ کیا یہ بھی جیسے ایک حکومت کی ایک اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے؟ پچھلے 2 دن سے مسلسل پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں کچھ ججز کے خلاف. کیا تحریک انصاف کی بھی اسٹریٹجی ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو انڈر پریشر لایا جائے، ان کے خلاف تنقید کی جائے تاکہ فیصلے پھر شاید آپ اپنے حق میں کرانا چاہتے ہو، لیکن یہ دونوں طرف سے یہی اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے، تو تحریک انصاف کی بھی یہی حکمت عملی ہے اس وقت؟ نہیں دیکھیں ایسی بات نہیں ہے. ٹرائل ہوگا تو آپ فیصلہ دے دیں گے ٹھیک ہے جی یہ سزا ہے آپ کی، آپ وہاں کسٹڈی کے اندر رکھ کر، اور آپ نے سپریم کورٹ کے اندر معاملہ جو ہے وہ پینڈنگ کر دیا ہے اور وہاں پر ڈیلے ہو رہا ہے. تو اس کے علاوہ اگر آپ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تو اس کے اوپر کیا آج تک ایف آئی آر درج ہو سکی؟ اور یہاں پر عدالتیں خاموش ہیں، دیکھ رہی ہیں. آج جو عدلیہ کے نعیم صاحب آج عمران خان نے جب گفتگو کی تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جج ابو الحسنات جو کہ سائفر کیس میں جنہوں نے سزا دی عمران خان، شاہ محمود قریشی کو، اور اس کے علاوہ جج قدرت اللہ جنہوں نے عدت کیس میں بشرا بی بی اور عمران خان کو سزا دی، ان کے خلاف ریفرنس فائل کرنے کا کہا عمران خان نے، اور یہ کس بنیاد پہ کہا گیا ہے؟ جی بالکل انہوں نے کہا ہے، اور اسی بنیاد کے اوپر کہا گیا ہے کیونکہ نہ ڈیفنس کا موقع دیا گیا، نہ وکیل جو ہے پیش کرنے کا موقع دیا گیا، اور جس طرح سے جو ہے وہ کارروائیاں کی گئی ہیں آپ دیکھ لیں کہ ہمایوں دلاور کی اگر بات کریں تو بار بار ہائی کورٹ کے اندر گیا، اور بار بار ہائی کورٹ نے ان جج کے پاس بھیجا جو روزانہ وارنٹ گرفتاری نکالتے تھے، اور 26 گھنٹے جو ہے آپریشن زمان پارک میں ہوتا تھا کہ آپ پیش ہوں، اور اس کے اندر گواہ یعنی کہ ڈیفنس کا موقع ہی نہیں دیا گیا، اور جیسے وہ فیصلہ سنایا گیا سزا تو سسپینڈ ہوگی لیکن فیصلہ اسی طرح عدت کیس دیکھ لیں کہ اخلاقیات سے گرا ہوا جس طرح سے یہ مقدمہ بنانے والے اور بنایا گیا ہے، آپ دیکھ لیں کہ اس کے اندر عدت کیس کے اندر ہمیشہ سنا جاتا تھا کہ نکاح کے اوپر ایف آئی آر. لیکن نعیم صاحب آپ خود ایک وکیل ہیں، ایک قانون دان ہیں، آپ کو پتا ہے کہ اگر کسی جج کے خلاف ریفرنس بنتا ہے تو وہ کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی پہ بنتا ہے. اگر کسی نے فیئر ٹرائل نہیں دیا، جو کہ دینا چاہیے، ظاہر سی بات ہے جج کوئی بھی پروسیڈنگ کر رہا ہو، فیئر ٹرائل حق ہے ہر کسی کا، لیکن ججمنٹ پہ یا فیئر ٹرائل نہ دینے پہ تو مس کنڈکٹ نہیں بنتا، کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی تو نہیں بنتی، پھر ریفرنس کیسے بنے گا ان ججز کے اوپر؟ دیکھیں بالکل بنے گا، کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ 5 دنوں کے اندر جس طرح 3 سزائیں سنائی گئیں، 2 بی بی صاحبہ کو سنائی گئیں اور 3 خان صاحب کو سزائیں سنائی گئیں. جس طرح سے یہ ٹرائل چلایا گیا ہے، جس طرح سے ہماری درخواستیں جاتی رہی ہیں، جس طرح سے موقع ہی نہیں دیا گیا، جس طرح بند کمرے کے اندر کیا گیا، کبھی وکلاء کے اوپر پابندی، کبھی صحافیوں کے اوپر پابندی، کبھی رپورٹنگ کے اوپر پابندی، اور بار بار اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر معاملہ جاتا ہے. یہ آپ کا گناہ ہو سکتا ہے، اور ونس اگین آئی ول سے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، فیئر ٹرائل کا حق ملنا چاہیے، لیکن ذرا مجھے بتائیں نا کہ یہ کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کیسے ہوتی ہے؟ اس کی کوئی تاریخ ہے ہمارے سامنے کہ کسی جج کو تیز ٹرائل چلانے میں، یا اس کے اوپر اگر یہ ایلیگیشن ہو کہ فیئر ٹرائل نہیں ملا
تو کیا اس بنیاد پہ اس کے خلاف ریفرنس بنایا گیا ہے؟ مطلب عمران خان صاحب تو یہ بات کر سکتے ہیں لیکن آپ لوگ وکیل ہیں, آپ لوگ نہیں بتاتے کہ ریفرنس ججمنٹ پہ نہیں بن سکتا کسی؟ دیکھیں جب جو فیصلے ہوتے ہیں اسی کے اوپر ہی ریفرنس جو ہے وہ اس کے لیے کمپلینٹ فائل کی جا سکتی ہے. اور اگر آپ دیکھیں عامر فاروق صاحب ٹیرین وائٹ کیس کل فکس ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر ٹیرین وائٹ کیس کے اندر فیصلہ آلریڈی 2023 کے اندر آ چکا ہے. اور اس کے اندر دو ججز نے 2 بینچ تھا, 2-1 سے یہ فیصلہ آیا تھا. نہیں صاحب فیصلہ نہیں تھا, 2 ججز نے اپنی رائے پہلے ہی اپلوڈ کر دی تھی اور یہ ایک معاملہ تھا, کنٹروورشل بن گیا تھا سارا معاملہ. لیکن میں کہہ رہا ہوں ججمنٹ پہ تو نہیں, کسی جج کی ججمنٹ پہ تو نہیں کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہو سکتی نا؟ دیکھیں بالکل ہو سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ اگر آپ مسلسل جو ہے وہ زیادتیاں کرتے ہیں اور اگر آپ فیصلے ٹھیک نہیں دیتے اور اگر آپ فیئر ٹرائل نہیں دیتے اور اس میں نظر آ جاتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی درخواست جاتی ہے اور ریکارڈ کا وہ حصہ بنی ہوتی ہے اور اس کے اندر آرڈر شیٹ کے اندر ساری چیزیں اگر موجود ہوتی ہیں کہ آپ جا کر کہہ رہے ہیں کہ کس طرح سے ٹرائل چلانا ہے, کیسے وکلاء اندر ہوں گے, کیسے صحافی اندر ہوں گے, کیسے اس کو پروسیڈ کیا جائے گا, کیسے گواہی ہوگی, کیسے 342 کی سٹیٹمنٹ ہوگی, کیسے اس کے اوپر فرد جرم لگایا جائے گا. اور اگر آپ کوئی چیز, کوئی قانون, کوئی آئین دیکھیں گے ہی نہیں اور آئین کی دھجیاں, قانون کی دھجیاں اڑاتے ہوئے آپ ٹرائل چلائیں گے تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر جو ہے وہ ساری چیزیں آئیں گی. بہت شکریہ. نعیم پنجوتا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, شو سے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.